रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, सी पैक की सामने आने वाली अब तक की तफसीलात, ज्यादा फायदा किसका है, पाकिस्तान या चीन? दो ऑप्शंस आपके सामने, दो ममालिक के नाम आपके सामने, जिसे आप समझते हैं अब तक के मंसूबों की तफसीलात में ज्यादा फायदा दिखता है, उसका आप ऑप्शन के तौर पर ले सकते हैं। देखिए, कॉमन सेंस की बात है, हिस्सा बकदर जुस्सा वाली बात है। लायंस शेयर जाहिर है लायंस को जाता है। अभी आपने बात की है कि 65% यूथ है पाकिस्तान में। आर दे प्रिपेयर्ड? आर दे क्वालिफाइड? आर दे स्किल्ड? दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। पैसा उनका है जिनका है, स्किल जिनकी है, इनिशिएटिव जिनका है, फैसला जिनका है, फायदा उनको ज्यादा होगा। मेरे नजदीक दुनिया पार्टिसिपेट करे इसमें, लेकिन जिसकी चोंच होगी वो चोंच के मुताबिक हिस्सा वसूलेगा, जिसका जबड़ा होगा वो जबड़े के मुताबिक खाएगा। यही कानून कुदरत भी है और यही इंसानों का कानून भी है। हम अगर अपना ड्यू शेयर ही इंश्योर कर लें और अवाम तक उसको दयानतदारी से पहुंचने दें, जो कि नहीं होना, तो यही बड़ी बात है। अगर पहुंचने दें, क्योंकि हमारे अंदर भी अवाम को चोंचे और माफिया अशराफिया के जबड़े अवाम की चोंचे हैं। ये गोश्त खुद खाते हैं, छीछड़े अवाम की तरफ उछालते हैं। मेरे नजदीक अहम तरीन बात यह है कि ये लोगों तक पहुंचने का, इसका फायदा लोगों तक पहुंचने का तनासुब क्या होगा और क्या आप में इतनी हिम्मत है। मैं आपको 2 मन सोने की बोरी देता हूं, आपके मसल्स इतने स्ट्रांग हैं कि उसे उठा सकें। ये देखने वाली चीजें। बाकी ठीक है, धूम धड़का, पाकिस्तान को क्या मिलता है वो देख लेंगे। पाकिस्तान को क्या मिलता है वो देख लेंगे। चीन का ऑप्शन ले रहे हैं कि लाइन शेयर लाइन के पास जाएगा, जिसका फैसला इनिशिएटिव और इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से मिलेगा। बाबर सत्तार साहब। आयशा, मेरे पास तो इतनी डिटेल्स नहीं है कि मैं कोई हतमी बात कर सकूं कि पाकिस्तान को मिलेगा या चाइना को मिलेगा, लेकिन 2-3 कमेंट्स हैं। देखिए, हमने एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जब भी कोई मंसूबा यहां पे आता है जिसकी हम डिटेल्स नहीं शेयर करना चाहते, तो हम कहते हैं ये नेशनल इंटरेस्ट है और इस पर कोई बंदा बात ना करे। बेशक वो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज हो, अब ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है। एक बहुत तफसीली रिपोर्टिंग, एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें जो पब्लिक डोमेन में नहीं थी कि एग्रीकल्चर भी इसका कंपोनेंट होगा। अब उसका क्या इंपैक्ट होगा इस मुल्क के ऊपर हमें नहीं पता। आज पहली दफा ये खुर्रम हुसैन की रिपोर्ट से ये चीजें सामने आई। दूसरा बहुत बड़ा सवाल है कि जो 1 बेल्ट 1 रोड वाली पूरी कहानी है, उसमें सीपैक का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उससे डिटरमिन होगा कि चाइना के लिए ये राउट वर्सेस अदर राउट्स जो 1 बेल्ट 1 रोड का हिस्सा है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, तीसरा इशू ये है कि जब 2 लोग जो बराबरी के लोग हैं उनका जब आपस में रिलेशनशिप कायम होता है तो उसमें इक्वालिटी प्रोटेक्ट करना बहुत आसान काम है। लेकिन जब 2 मुख्तलिफ काबिलियत या ताकतों के लोग आपस में रिलेशनशिप, तो वहां पे फिर लिखत पढ़त बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। हम अग्रीमेंट्स लिखते ही इस वजह से हैं कि जब रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हो किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन जब रिलेशनशिप्स खराब हो तो फिर आपने क्या लिखा है, क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ली हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, किसको क्या मिलेगा, ये चीजें। फिर स्टेट्स के रिलेशनशिप में आपस में आपको ये देखना पड़ता है कि नेशनल इंटरेस्ट आपका क्या है, दूसरी पार्टी का क्या है। चाइना ने डेवलपमेंट की है अफ्रीका के अंदर, उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी है। डेवलपिंग मुल्कों में एक थेरीज भी हैं, थेरीज ऑफ स्ट्रक्चरल इंपीरियलिज्म, के कहां कैसे एक मुल्क की एलीट से दूसरे मुल्कों में या दुनिया की एलीट्स में चीजें चली जाती हैं और गरीब लोगों का नुकसान होता है। तो वो तमाम इश्यूज हैं जिस पर हमें बात करने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है कि हम क्या करने जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट का आज डिफेंस है वो इतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि वो कह रहे हैं जी कंस्पिरेसी, हर चीज के नीचे आपसे अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप जवाब दीजिए उसका। वो सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि पेट्रियटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल। अगर आपसे आज एक रिपोर्ट आई है, बजाय इसके कि आप उसके अंदर कंस्पिरेसी ढूंढना शुरू करें, आप बताएं कि जी ये सवाल है, ये लेजिटिमेट कंसर्न्स है लोगों के, यहां पे एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, यहां पे इंडस्ट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, यहां पे लेबर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा।
ہماری ڈیٹ فائنانسنگ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا, ہم سسٹین کر سکتے ہیں اسے کہ نہیں کر سکتے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ سی پیک کو برا کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے انٹرسٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. ان چیزوں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اور ابھی تک نہیں نظر آ رہا کہ حکومت بات کرنے میں انٹرسٹ. ٹھیک, آپ آپشن کوئی نہیں لے رہے بابر صاحب؟ نہیں, میرے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی. لیکن آپ نے پوائنٹس بڑے ویلڈ اٹھائے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, حسن نثار صاحب نے جو بات کی اور جو بابر ستار صاحب بات کر رہے ہیں, پھر انہوں نے چائنا میں افریقہ کی جو ڈیولپمنٹ کی گئی چائنا گیم سے اس کی تنقید کی بھی بات کر دی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں جس حد تک عوام کو بتایا جانا چاہیے وہ حکومت بتا رہی ہے, اور کیا واقعی صورتحال یہ ہوگی کہ جو انیشیٹ کر رہا ہے, انویسٹمنٹ لا رہا ہے, وہ کہیں حاوی ہوگا تو پاکستان کس طریقے سے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر پا رہا ہوگا؟ آپشن کیا لیں گے؟ دیکھیے, پہلے تو وزیر اعظم میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ چاروں وزرائے اعلیٰ کو ساتھ لے کر گئے. اور یہ میرا خیال ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو پارٹی یا ذاتیات یا پارٹی سیاست سے بالاتر ہوتے ہیں, اور اس سے بہت اچھا میسج گیا خطے میں کہ ہم کسی نہ کسی معاملے پہ تو ایک جگہ کھڑے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ فائدہ کس کو ہوگا, تو ڈیفینیٹلی حسن صاحب نے ٹھیک کہا, چائنا کو فائدہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ اس کو پورے جو تجارتی راہداری اس کا خطے کو فائدہ ہوگا, بلا شبہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. پاکستان تجارتی روٹ کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھے گی, سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھلیں گی, اور ہمارے سرمایہ کاروں کو نئے آپشنز ملیں گے. اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے کہ ایک سپر پاور جو فیوچر کا ہے اس کا پاکستان پہ کوئی انحصار ہوگا تو وہ فیوچر میں ہمارے ساتھ ہوگا, کوئی کسی مسئلے کسی مصیبت میں وہ ساتھ رہے گا. یہ تو ہے. لیکن ایکچوئل بات یہ ہے کہ جیسے اب ہم نے قرضہ چائنا سے لیا, اور قرضہ ہم نے لیا, پیسہ انہوں نے دیا, مزدور ان کے ہیں, مینجمنٹ ان کی ہے, مشینری ان کی ہے, انفراسٹرکچر ان کا ہے, یہ سارا سپرویژن ان کی ہے, نمبر 1. دوسری بات ہے کہ یہ جو جب راہداری بنے گی تو چائنا کی مارکیٹ ڈبل ہو جائے گی, ساؤتھ چائنا کو نیا متبادل روٹ ملے گا, اور چائنا کی جو تجارتی ہے وہ مال ہے وہ سستا اور بڑی جلدی مارکیٹ میں پہنچے گا. اور پھر گوادر اور اس روٹ کے بعد چائنا کو اسٹریٹجک جو پوائنٹ آف ویو سے جو اہمیت حاصل ہوگی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی. تو یہ اس کا پھر وہ سپر پاور ہے. پھر اس کے ہم تو قرضہ دیتے دیتے اس قرضے کے سود دیتے دیتے ہی عمریں گزر جائیں گی اور وہ سارا ہو جائے گا. جس طرح انہوں نے ہمیں لپیٹ میں لیا ہے, یقین کریں یہ ہم تو امریکہ کا رونا روتے ہیں, IMF اور ورلڈ بینک کا رونا روتے ہیں, یہ بہت آگے جا کے پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. لیکن اصل فائدہ مند جو ہے وہ چائنا ہے. پاکستان کا اس میں جتنا وہ کر سکتا ہے وہ اس کا اپنا وہ ہے, اس کی قسمت ہے, ورنہ تو فائدہ اصل چائنا کا. اصل فائدہ چائنا کا ہے, پاکستان کو جو ملے گا اس کی قسمت ہے. شہزاد چودھری صاحب, اگر اتنی اپرچونٹی, اتنا آپشن اور پاکستان کے لیے ترقی سب کچھ یہاں آ رہا ہے, تو کیا جو حسن صاحب بات کر رہے تھے اشرافیہ اور عوام کی, سب برابری طور پر اویل کر سکیں گے صورتحال کو, اور آپشن کیا لیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں, یا ان کی تقریر لکھنے والے کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں. اس سے بہتر تقریر اس وزیر اعظم سے کسی اور فورم پہ میں نے پہلے نہیں سنی. اتنی مکمل تقریر تھی, اور اگر یہی کچھ حاصل کر لیں جو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہت بڑے گینز ہیں اس کے اندر, کہ بہت ساری چیزیں پیسوں میں تولی نہیں جاتی. اور اگر حالات اور آپ کا جو ریجن ہے اور آپ کا خطہ یہ اگر ایک طرح سے بنا جائے, اکٹھا ہو جائے, تو میرا خیال ہے وہ بہت بڑا گین ہے. پیس بھی آ سکتا ہے, پراسپیرٹی بھی آ سکتی ہے. بہت بڑا کمال ہوگا اگر پاکستان اس لیول پہ پہنچ جائے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا, اسی بنیاد پہ اور اسی وجہ سے چین کا بھی جو رول ہے, اگر جس طریقے سے انہوں نے یہ 900 بلین کا ایک پورا 3 کانٹیننٹس کے اندر اپنا پورا پلان دیا ہے, اگر یہ ہو جاتا ہے تو 3 بر اعظموں کے لوگ مل جاتے ہیں. وہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا گین ہوگا اگر یہ ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جبکہ ٹرمپ آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے اور یہ اس کو گلوبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی اکانومی جو ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا, یہ جو سی پیک ہے یہ چائنا کی انویسٹمنٹ ہے, یہ پاکستان کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کی ہے, اور اپنے فائدے کے لیے ان کے اپنے اہداف ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب پاکستان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے کہ $50 ارب تو ہم کہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اور یہ اگلے 15-20 سال کے اندر یہ آہستہ آہستہ ہمارے پاس آنا شروع ہو جائے گا. کمال اب پاکستان کا یہ ہے کہ اس 50 ارب کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ ہے وہاں وہ چیکس اینڈ بیلنسز جو کہ ہمیں لانے ہیں. لیکن چھوٹی سی بات, اگلے دن وزیر اعظم صاحب نے ایک تقریر میں سیاسی جلسے میں یہ کہا کہ یہ جو موٹر وے 365 ارب کی بنائی, 365 کلومیٹر کی ہے, یہ جب ہم نے بنائی تھی یعنی نواز شریف صاحب نے, تو 20 ارب کی بنائی تھی.
اب وہ 20 ارب 200 ارب بن چکا ہے اس پیریڈ کے دوران، اور اسی کے کچھ حصے رہن رکھ کے ہم لونز لے رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ 365 کلومیٹر اگر 200 ارب کے برابر ہے تو یہ 2600 کلومیٹر کی جو راہداری ہم دے رہے ہیں یہ کتنے ارب کی ہونی چاہیے؟ یہ سوال ہے جو کہ ہمیں پوچھنا ہے۔ تو بجائے اس سے کہ میں لون لوں چین سے 50 ارب کا، مجھے تو یہ گرانٹ ملنی چاہیے چین سے، کیونکہ میں تو اپنی اتنی زمین یہ تو ہم اگر ٹھیکے پہ دے دوں یا میں اس کے اوپر رینٹ لگا دوں تو میرا حال ہے میرا اس سے زیادہ پیسہ بنے گا۔ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ ہم بیچ میں چھوڑ گئے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے، دیکھیے بات ہی سنیے کہ ہمیں پاکستان کو اپنی جو پروٹیکٹڈ ہماری جو ایریاز آف اکانومی ہے، فار ایگزامپل کچھ ایگریکلچر کے ایریاز ہیں جس میں ہم چین کو کھلا ہاتھ نہیں دے سکتے، ہمیں اپنا بچاؤ اور دفاع کرنا ہے ورنہ ہمارا کسان پس جائے گا۔ دوسرا کچھ ایسی انڈسٹری ہو سکتی ہے وہاں پہ چین کے اندر اب جو گارمنٹس کی انڈسٹری ختم ہو چکی ہوئی ہے وہاں پہ، کیونکہ ایکسپورٹ اس کی وہاں سے نہیں ہو رہی، اس کو اب ہائر ٹیکنالوجی پہ جانا ہے، وہ اب ہم پہ تھوپ رہا ہے، وہ جو اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا، اگر پاکستان کو فائدہ حاصل کرنا ہے تو پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ کون سی ہائی ٹیک انڈسٹری جو کہ 21ویں صدی کو ریلیونٹ ہو، جو کہ مجھے لیپ فراگ کرائے 20ویں صدی کی انڈسٹری سے ٹوورڈ 21 سینچری۔ مثال کے طور پہ سولر پینلز، مثال کے طور پہ سولر انرجی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو کہ ہمیں لے کے آگے چلنا ہوگا۔ جب تک یہ لیجسلیٹ نہیں ہوگا، جب تک ہماری پارلیمنٹ اس کو ڈیبیٹ نہیں کرے گی، جب تک اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا، فائدہ چائنا کا دیکھ رہے ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو اپنے انٹرسٹ خود سیو کرنا ہوں گے۔ نو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن ہر ملک کی طرح اپنے ایریاز کا، اپنے آپشن چائنا کا لے رہے ہیں، پاکستان کا لے رہے ہیں؟ میں دونوں کا آپشن لے رہا ہوں، فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے اندر، دونوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن اس کو سمجھ کے ماروی سرمد صاحبہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے اس کو دیکھا جائے تو کیا جیسے اوپر بات بھی کہ چائنا پورے پاکستان کو یا یہاں کی اکانومی کو اپنی لپیٹ میں تو نہیں لے لے گا، ویسٹ آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے، ایسٹ گلوبلائزیشن کی کوشش کر رہا ہے، ڈیلیوری ہو سکے گی؟ کیا فائدہ کس کا دیکھ رہی ہیں؟ شکریہ عائشہ، آپ نے پھر مجھے سلطان رائی بنا دیا۔ آج ساری عقل کی باتیں ہو چکی ہیں، اب میرے لیے کوئی خاص بات رہ نہیں رہی، لیکن میں تھوڑی 2-3 پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ۔ دونوں میں سے کس کا فائدہ ہے؟ تو ظاہر ہے چائنا کا فائدہ زیادہ ہے۔ اس پہ ہمیں چائنا کے آبجیکٹیوز کے اوپر جانا ہوگا۔ جو ڈاکومنٹ آج ریلیز کیا ہے خرم صاحب نے، جس کی بیس کے اوپر سٹوری آج کی ہے، اس کے اندر 2-3 آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہیں چائنا کے۔ اس میں سے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ چائنا اپنی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کو پرسو کرنا چاہتا ہے اس کے تھرو۔ دوسرا یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ RBM کو، جو ان کی کرنسی ہے، ان کو پاکستان کی اکانومی میں اس کا رول جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے۔ اور یہ اگر آپ اس کے جو پارٹ ہے، جو فائنینسز اینڈ رسک والا پارٹ ہے، اگر اس کو غور سے پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ دراصل پاکستان کے اندر جو ڈالر کا عمل دخل ہے اکانومی میں، اس کو ریپلیس آئندہ 30 سال کے اندر RBM کر دے گا اگر یہ اسی طرح سے رہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پروڈکشن ویلیو، خاص طور پہ سب سے بڑا آبجیکٹو دیکھیں، پروڈکشن ویلیو اور امپلائمنٹ اپرچونٹیز جو ہے وہ سنکیانگ میں، جو ان کا پروونس پاکستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، وہاں پر نہیں ہے، ان کی ضرورت پوری نہیں کر رہی ہیں، تو اس کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کے ذریعے وہاں پہ سنکیانگ کے ویگر جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہوں گی، اور پروڈکشن بھی وہاں کے لیے کی جائے گی، انڈسٹریل پروڈکشن۔ تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے را مٹیریل کی بات کی کہ را مٹیریل اس کے تھرو، خاص طور پہ جو انڈسٹری کے سیکشن کے اندر انہوں نے جتنا جو کچھ بتایا ہے اس سے ظاہر ہے کہ وہ را مٹیریل خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے وہ یہاں سے لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ایگریکلچر میں اگر آپ دیکھیں تو ایگریکلچر سیکشن بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کے اندر زیادہ تر یہ فوڈ پروسیسنگ وغیرہ کا وہ کر رہے ہیں، مگر بہت بڑا حصہ اس کا یہ ہے کہ جس میں پاکستان کے اندر بڑی لینڈز جو ہے چنکس وہ ایکوائر کریں گے، اور وہاں پر چائنیز ایگریکلچرسٹ اور سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجسٹ آ کر وہاں پر مینیفیسٹیشن پروجیکٹس جو ہیں وہ کریں گے آئندہ 10-12 سال، اور اس کے ذریعے پاکستان کے ایگریکلچرل ریسورسز جو ہیں وہ ٹیپ کیے جائیں گے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز عائشہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جہاں پہ رسکس لکھے ہیں، وہاں پہ جو بڑے رسک لکھے ہیں وہ لکھے ہیں کہ پاکستان میں کمپیٹنگ پارٹیز ہیں، یعنی کہ پولیٹیکل ڈائسنٹ بہت زیادہ ہے، تو اس کے اوپر یہ ضرور بات کرنا چاہیں گے، روک لگانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ریلیجس ایکسٹریمزم کی بات کی، ٹیررزم کی بات کی کہ یہ بھی ایک اس میں رسک ہے، ویسٹرن انٹرونشن کی بات کی کہ امریکہ کا بہت زیادہ رول ہے، تو اس کو بھی کرٹیل
کرنا چاہیں گے. انفلیشن کی انہوں نے بات کی ہے اور روپی کی ویلیو کی بات کی ہے جس کی وجہ سے یہ آر بی ایم کا انفلوئنس جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اور خاص طور پہ اب یہ دیکھیے کہ اس میں انڈسٹری کی جہاں بات کر رہے ہیں وہاں پہ آٹو موبائل کا ذکر نہیں کر رہے ہیں, حالانکہ آٹو موبائل انڈسٹری پاکستان کی بڑی فاسٹلی ایکسپینڈنگ انڈسٹریز میں سے ہے, اور وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جاپان کے ساتھ اس میں کوئی خاص اپنی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہیں. لیکن اس میں پاکستان از ٹوٹلی میسڈ اپ اگر ہمارے انٹرسٹ کو کوئی نیگوشیٹ نہیں کرے گا, جو کہ مجھے شک ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی پاکستان کے مفادات پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان